बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है और आज जो मैं मौजू लेके आया हूँ वो एक इंतहाई अहम लाइफ स्किल है। माफ़ कर देना, दरगुज़र करना, रहम दिली, नरम दिल होना, ये ऐसी लाइफ स्किल्स हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी में जादुई असर करती हैं। आपसे अर्ज़ करूँ कि ये क्यों अहम है, इसका ज़िक्र इस वीडियो में होगा और ये आप अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं इसका ज़िक्र होगा इस वीडियो में। तो आइए देखते रहिए। जी, इस सिलसिले में आपसे ये अर्ज़ करूं कि आप देखते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में सभी इंसान जो हैं परफेक्ट कोई नहीं होता, ख़ता के पुतले हैं और इंसान से गलती होती है। अब जब भी आप देखते हैं कि किसी से आपके गिर्द 360 अराउंड यू कोई भी गलत करता है कुछ, आपको एकदम गुस्सा आता है और आप उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। अब ये जो है चीज़ बेसिकली ना माफ़ करने के सबब से ये होता है कि आप उसके साथ रिएक्टिव हो जाते हैं। और होता ये कि आप जिस कैपेसिटी में भी ये काम कर रहे हैं, चाहे आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, फादर, पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं या कोलीग्स हैं, जिस कैपेसिटी में भी आप चाहे जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, होगा ये कि जब आप इस तरह जो है वो माफ़ ना करने की हालत में रहते हैं और सज़ा देते हैं या झिड़कते हैं या इस तरह लोगों को, तो होता क्या है कि लोग जो हैं वो ड्यू टू योर पोजीशन, आप जिस भी हैसियत में आपकी बात तो मानते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन अंदर से वो आपसे मोहब्बत नहीं कर पाते। उनमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आती अच्छाई की तरफ, बेहतरी की तरफ, और अबव ऑल आप उनकी डेवलपमेंट नहीं कर पाते। वो लोग बेचारे वहीं उसी सतह पे रह जाते हैं जिस पे वो थे, या जो गलतियां वो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो होता ये है कि आप एक सिक एनवायरनमेंट और सोसाइटी पैदा कर रहे होते हैं इस एक चीज़ की वजह से कि आपके अंदर माफ़ कर देने की ताकत नहीं है, सिर्फ़ इस कमी की वजह से। ऐसा माशरा, ऐसे लोग, ऐसे बिज़नेस सेटअप्स, ये सारे जो हैं ये सिर्फ नुकसान उठाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं उठाते। तो अब मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि अगर आप इस ज़िंदगी में भी जो है वो इंतहाई कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और यहाँ के बाद की ज़िंदगी में भी, तो आपको ये यकीन कर लेना चाहिए कि आपके अंदर ये कैपेसिटी बिल्ड करने की बहुत शदीद ज़रूरत है कि आप माफ़ करने वाली रूह हों और आप रहम करने वाले हों, दरगुज़र करने वाले हों। इसका फ़ायदा क्या होता है? जब आप, अब यही मैं पहले ही सिनेरियो रिपीट करता हूँ कि जब आप किसी भी कैपेसिटी में हैं, पेरेंटिंग में हैं, टीचिंग में हैं, बिज़नेस डील कर रहे हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हैं, जिस कैपेसिटी में भी हैं, जब आप लोगों की गलतियों को माफ़ करने की हिम्मत पैदा करते हैं और उनके साथ दरगुज़र से पेश आते हैं, तो होता क्या है, और उनकी तरबियत और डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे होते हैं, तो होता क्या है, अब वो लोग जान तो जाते हैं कि हमने कहाँ कहाँ गलती की, लेकिन आपकी इस मोहब्बत और दरगुज़र की वजह से उनके दिलों में आपकी जगह बनती है। आपकी जगह सिर्फ़ एज़ बॉस होना या एज़ बिज़नेस ओनर होने की वजह से, सिर्फ बस मर्तबे की वजह से इज़्ज़त नहीं वो करते, वो आपकी इज़्ज़त दिल से इसलिए करते हैं कि यार आप एक ज़बरदस्त आदमी हैं, एक इंतहाई खूबसूरत इंसान है। होता क्या है, वो आपकी इज़्ज़त भी करते हैं, फिर आपकी बात का असर उन पे होता है। दे कीप लिसनिंग केयरफुली, दे अंडरस्टैंड इट, दे ट्राई टू डू व्हाट यू आर सेइंग, और अल्टीमेटली उनकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। वो इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। वो देख रहे होते हैं हमारा लीडर, हमारा मेंटोर, हमारा बड़ा जो है वो हमसे प्यार भी करता है, हमें हमारी गलतियां माफ़ करता है, तो वो लोग इस वजह से बहुत डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उनमें बेहतरी आती है। तो बाय डूइंग दिस, सिर्फ इस एक ताकत की वजह से, जो बड़ी मुश्किल है, आसान नहीं है, मैं आपको बताऊं, इसकी वजह से आप ज़बरदस्त सोसाइटी बिल्ड करते हैं और ग्रूम्ड और डेवलप लोग पैदा करते हैं। ये इस कदर ताकतवर चीज़ है। और इमेजिन करें कि अगर सारी कौम के लोग बड़े जो हैं वो इस तरह के हो जाएं, जो मैंने एट्रीब्यूट का भी जिक्र किया है, तो वो कैसी ज़बरदस्त कौम डेवलप कर लें अपने गिर्द। एक वक्त आएगा ये सोसाइटी बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी में तब्दील हो जाएगी। अच्छा, अब आपसे थोड़ा सा शेयर करूं, चूँकि मेरी आदत है, मैं अल्लाह की किताब को नहीं छोड़ सकता और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को नहीं भूल सकता। हर मामले में, हर पहलू में वहाँ से रोशनी लेता हूँ। आइए इस सिलसिले में मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कुरान पाक में अल्लाह ने क्या क्या रखा है। इस सिलसिले में सूरह आले इमरान है, उसकी आयत नंबर 134 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो आसूदगी और तंगी में अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो गुस्से को रोकते हैं या पी जाते हैं और लोगों के कसूर माफ़ करते हैं, और फरमाया अल्लाह नेकोकारों को दोस्त रखता है। कैसी खूबसूरत बात है कि फरमाया जो लोगों के कसूरों को माफ़ करेंगे, गलतियों को,
اور اپنے غصے کو جو ہے وہ دبا کے رکھیں گے. یا چینلائز کا بھی ایک کانسیپٹ یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں میں آپ کو اس باریکی میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں. بس یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرنے، درگزر کرنے والے لوگ جو ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے. اب آپ یہ سمجھ جائیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے امپورٹنس دی ہے اس ایٹریبیوٹ کو، اور فرمایا کہ وہ میرے دوست ہیں جو ایسے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں انشاءاللہ. اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 159 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعریف کر رہے ہیں، ایک ایٹریبیوٹ بتا رہے ہیں، اور ہمارے لیے اشارہ ہے کہ تم بھی اس سے کچھ سیکھو. فرمایا پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. سو ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے، اور اپنے کاموں میں ان سے مشاورت کیا کریں، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اب اس میں بھی اللہ نے اپنے نبی کی یہ شان جو ہے تعریف بیان کی اور اپریشیٹ کیا اور کنٹینیو کرنے کا حکم دیا، اور ہمیں بھی اشارہ دیا کہ آپ بھی یہ کریں. سو جو لوگ بھی مینٹورز ہیں، ٹیچنگ میں ہیں، لیڈرشپ پوزیشنز پہ ہیں، ان کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو فالو کریں تاکہ لوگ ان کے گرد جو ہیں وہ ڈیولپ ہو پائیں. اسی طرح سورہ البقرہ میں آیت نمبر 109 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے. چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب آپ دیکھیں کہ کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو مسلمانوں سے حسد کرتے تھے اور اس قدر برا سوچتے تھے اور کرتے تھے. اللہ نے مسلمانوں کو ان کے لیے بھی یہ فرمایا کہ ان کو معاف کرو، درگزر کرو. وہ اگنورنٹ ہیں، جہالت میں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. سو جسٹ لیو دیم. اگنور کرنا، معاف کرنا کس حد تک ایون غیر مسلموں کو، دشمنوں کو یہاں تک بھی اشارے آئے ہیں، اور ہم لوگ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو معاف نہیں کر پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں. پھر سورہ تغابن ہے آیات 14 سے 15. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو. اگر معاف کرو اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اب یہ گھر میں جو ہم کہتے ہیں نا وہ ریلیشن شپ مینجمنٹ میں، اسپاؤس ریلیشن شپ مینجمنٹ میں کیسے رہنا ہے، تو درگزر کا اس میں بھی حکم ہے کہ اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو وہ جو ہے وہ معاف کرتے رہیں. غلطیاں سب سے ہوں گی، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن آپ ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں گے تو بہتری آئے گی. اور فرمایا اللہ بھی تم کو بخشے گا، اللہ تعالیٰ بھی رحم فرمائیں گے. سو یہ ایسی زبردست طاقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں انشاءاللہ. اسی طرح مسلم میں ایک روایت ہے بڑی خوبصورت اس سلسلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقے سے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی. ایک تو یہ چیز، اور دوسری حدیث کا حصہ فرمایا اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے. اور فرمایا جو اللہ کی خاطر تواضع کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے. کیسی خوبصورت بات ہے. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جن سے زیادہ حیات کو، اللہ کی قدرت کو کوئی نہیں جانتا. سو ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں نا ہماری ایگو جو ہے کہ جی ہمیں ہمارے مرتبے پہ کسی نے، ہمارے عہدے پہ یہ کیسی بات کر دی اور کیوں کر دی، تو وہ سارا کبر ہے، تکبر ہے اور ضلالت کی طرف لے جاتا ہے. اللہ کے نبی نے جو بات پیاری فرمائی ہے نا کہ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتے ہیں. وہ جس سٹیٹس میں بھی ہے، پیرنٹ ہے، ٹیچر ہے، لیڈر ہے، باس ہے، بزنس اونر ہے، اس کی عزت بڑھتی ہے معاف کرنے سے. اور پھر فرمایا جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتے ہیں، اس کی عزت لوگوں میں دلوں میں ڈال دیتے ہیں. سو یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح مسلم میں ایک اور روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نرم خوئی سے محروم کر دے تو فرمایا اس سے ہر بھلائی دور ہو جاتی ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے ہر بھلائی سے. سو نرم دلی جو ہے وہ اس قدر خوبصورت چیز ہے. سبحان اللہ. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے مسلم میں ہی، بڑی زبردست، حضرت عائشہ سے مروی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ان کو کہتے ہیں اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کی بنا پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پہ اور درستگی پہ
اور سخت مزاجی پہ عطا نہیں کرتا، اور فرمایا کہ اللہ اس کے علاوہ کسی بھی اور بات پر اتنا عطا نہیں کرتا جتنا نرمی پہ عطا کرتا ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ دے دیں اور توفیق دے دیں کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس کا لمبی حدیث ہے بٹ اس کا ایک چھوٹا حصہ میں اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے، فرمایا وہ اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے۔ اب اگین وہی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے دیں۔ جی، اب ہم اگلا جو حصہ ویڈیو کا وہ اس چیز پہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اندر یہ اسکل ڈیولپ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی اہمیت تو ہم نے سمجھ لی، اس کے فوائد دیکھ لیے، لیکن اب یہ پیدا کیسے کرنی ہے اپنے اندر۔ تو آپ سے عرض کروں کہ کچھ لوگ بائی دی وے بیسیکلی بائی برتھ بڑے حلیم ہوتے ہیں، محبت کرنے والے نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے میری طرح سخت مزاج ہوتے ہیں۔ اینی ویز ان سب کے لیے طریق ایک ہی ہے اور وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو معاف کرنا ہے نا، درگزر کرنا ہے، یہ کوئی چھوٹے انسان کا کام نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ عظیم لوگ معافی دینے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ آپ کا اندر جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا آپ کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ سو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو اپنے آپ کو بڑا انسان بنانا ہے۔ جب تک آپ بڑے بندے نہیں بنتے آپ کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں آتی۔ اور اگر تھوڑا سا نظر دوڑائیں کہ ہماری زندگیوں میں، ہسٹری میں کوئی بڑے لوگ گزرے ہوں کہ وہ کیسے بڑے بنے، اور ان کو دیکھنا چاہتے ہوں ہم تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں، تو میں آپ سے عرض کروں پوری تاریخ گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان اس پلانٹ ارتھ کے اوپر کوئی نہیں آیا۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کو دیکھتے پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہوتا رہے کہ بڑے لوگ کیسے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح بنتے ہیں، کیا کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں۔ سو اگر آپ اپنے نبی کی زندگی کو فالو کرتے رہے تو میں آپ سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ دھیرے دھیرے آپ کا جو چھوٹا انسان ہے وہ بڑا انسان بننا شروع کر دے گا۔ سو اس سلسلے میں میں تو ہمیشہ ان کی زندگی سے بھی جو ہے وہ چیزیں لے کے آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ آپ میری ویڈیوز بھی دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، لیکن خود بھی ان کی زندگی کو پڑھتے رہیے۔ سو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے لوگ کیا ہوتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں، اور انہی لوگوں میں یہ معافی دینے کا، کرنے کا، لوگوں کو درگزر کرنے کا ایٹریبیوٹ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، دس از ون تھنگ۔ سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ نے ہمیشہ جو چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نہ آپ پرفیکٹ ہیں نہ لوگ پرفیکٹ ہیں۔ سو لوگ غلطی کریں گے جس بھی کیپیسٹی میں ہوں گے، اور آپ بھی جس بھی کیپیسٹی میں ہیں لوگوں سے غلطیاں ہوں گی۔ لوگ پرفیکٹ نہیں ہیں، ملائکہ فرشتے نہیں ہیں۔ سو جب آپ ہمیشہ یہ سوچیں گے غصے میں آتے وقت کہ یار میں بھی تو انسان ہوں، اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو مجھ سے بھی تو ہوتی ہے، اور مجھے میرا اتنا بڑا خدا، میرا رحمان رحیم معاف مجھے کرتا ہے، تو میں کیوں نہ اللہ کے دیے ہوئے اس کرم سے، اس فضل سے اپنے آگے اس فضل کو تقسیم کروں، میں بھی معاف کرتا رہوں۔ سو وہ جو اوپر آیت گزری ہے نا کہ جو اہل زمین پہ فرمایا ہے کہ جو اہل زمین کو معاف کرتا ہے اور ان پہ رحم کرتا ہے تو آسمان والا، عرش والا اس بندے پہ رحم کرتا ہے۔ سو اگر آپ لوگوں پہ رحم کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرتے رہیں گے۔ اس کانسیپٹ کو اگر ہر وقت ذہن میں رکھیں گے تو بھی ہیلپ ملے گی درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی۔ تیسری ایک اور چیز جو آپ کے اندر موٹیویشن پیدا کرتی ہے معاف کرنے کی، وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی حیثیت میں ہیں، پیرنٹ ہیں، ٹیچر ہیں، اگین باس ہیں یا بزنس اونر ہیں، ہر کیپیسٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ اپنے بچوں کو، پیرنٹس اپنے بچوں کو، ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو، مینٹورز اپنے ساتھ جو مینٹیز ہیں ان کو، اور باس اپنی کولیگس کو، اور بزنس اونر اپنے امپلائیز کو، اگر یہ سارے بڑے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری ٹیم جو ہے یا میرے نیچے جتنے یہ سب لوگ ہیں جن کا ذکر کیا، یہ ڈیولپ ہو جائیں، یہ گرو کریں، ان کی گرومنگ ہو اور یہ ترقی کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کے اندر موٹیویشن پیدا کرے گی کہ آپ معافی دینے والا بنیں، درگزر کرنے والا بنیں۔ سو دس از اندر وے جو آپ ہر وقت ذہن میں اگر رکھیں، آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یار میں نے اپنے لوگوں کو، میں نے اپنے بہن بھائیوں کو، میں نے اپنے بچوں کو، ان ساروں کو ڈیولپ کرنا ہے، میں نے ان کو اسی طرح نہیں رہنے دینا جن پستیوں میں یہ ہیں۔ جب آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی نا تو آپ کا دل معاف کرنے والا بن جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب چوتھی چیز جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی عجیب بھی ہے اور بڑی
نہ سمجھ میں آنے والی بھی ہے اور بعضوں کے سمجھ میں فوراً آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ جو معاف کرنا اور درگزر کرنا ہے نا، یہ بیسیکلی دل کی نرمی کی سٹیٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ جس کا دل نرم ہے، حلیم ہے، محبت والا ہے، اس قدر وہ یہ کام آسانی سے کر لیتا ہے اور دوسرے لوگ نہیں کر پاتے۔ تو یہ چیز اچیو کرنے کا ایک اسپریچول دنیا کے اندر ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ آپ سے عرض کروں کہ آپ اگر اللہ کے ساتھ دل لگاتے ہیں، روحانی طور پہ آپ اللہ کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں، صرف نمازوں میں نہیں، ہر وقت میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے ساتھ لو لگاتے ہیں، دل لگاتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے انعام کے طور پہ بہت سی خصوصیات ہیں جو اللہ کے اسماء حسنی ہیں 99 جو آپ نے سن رکھے ہیں، جس میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، حلیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے۔ یہ ایٹریبیوٹس، یہ اللہ کے رنگ آپ کو کچھ نصیب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ the more you get in touch with Allah, the more you have these things۔ سو آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ ایک اور خوبصورت طریقہ ہے جس سے آپ کے اندر جبلی طور پہ یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا اس سے آگے بھی جاؤں، پلیز اس کو سمجھیں، فوری طور پہ فیصلہ نہ کریں، فوری طور پہ فتویٰ بھی نہ لگائیں۔ میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ کون ہے؟ رحمت للعالمین، تمام جہانوں پہ رحمت کرنے والے، یہ اللہ نے کہا ہے ان کے بارے میں، چاہے مسلم ہوں، کافر ہوں، جانور ہوں، انسان، جن، جو بھی ہوں، اللہ کے نبی ان سب پہ رحمت لے کر آئے ہیں اور رحمت والے ہیں۔ سو جب آپ کا دل آپ کے نبی سے بھی لگتا ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، تب بھی آپ کو یہ چیز قدرت کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ آپ رحم کرنے والے، پیار کرنے والے بنتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تھوڑا ریپیٹ کروں، میں کوئی فرقے سے تعلق رکھنے والا بندہ نہیں ہوں، سادہ مسلمان ہوں، اور ہمیشہ وہی بات سننا، کرنا، پڑھنا، بولنا پسند کرتا ہوں جو حق کو بائسڈ نہ ہو کسی طرف۔ سو یہ بتانے کا مقصد ہے تاکہ آپ اس ساری بات کو سمجھ سکیں جو میں کر رہا ہوں۔ سو جو لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت شامل ہو جاتی ہے، ان لوگوں میں نے یہ حلیمی، یہ رحیمی، معاف کرنے کی چیز یہ دیکھی ہے۔ جس طرح آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ طائف میں آپ نے واقعہ سنا ہے سارا کہ کیا ہوا، بچوں نے پتھراؤ کا معاملہ کیا کیا، اور فرشتہ آیا اور فرمایا گیا کہ ہم ان کو الٹا سکتے ہیں، اس بستی کو آپ کا حکم صرف انتظار ہے۔ تو اللہ کے نبی نے معاف کیا۔ ہر جگہ پہ بے شمار واقعات ہیں جس میں انہوں نے، سو ان کی یہ طبیعت ہے، اللہ نے ان کو بنایا ایسا، رحمت للعالمین۔ سو ان کی محبت، ان پہ درود پڑھتے رہنا ہر وقت، یہ بھی کنیکٹیوٹی جو ہے، یہ آپ سے عرض کروں، یہ آپ کو خوبصورت معاف کرنے والا انسان بنائے گی۔ میں بہت دیر سے ایک چیز آبزرو کر رہا ہوں، آپ سے بس شیئر کر دوں کہ جو لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کو اہم نہیں سمجھتے، عظیم نہیں سمجھتے، ان سے دور رہتے ہیں، میں نے ان میں کچھ نسبتاً کرختگی دیکھی ہے، حلیمی نہیں دیکھی۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہوئے کوئی شرک نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ساتھ اللہ کے نبی سے وہ محبت رکھتے ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کر رکھا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے پیچھے وہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ میں تم سے اس دین کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، لیکن تم میں صرف ایک قرابت داری کی محبت تو ہونی چاہیے۔ سو وہ محبت جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ رکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں میں، ان کے مزاج میں نرمی پیدا ہوتی ہے، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے بنتے ہیں۔ سو ان لانگ ٹرم پرسپیکٹیو، جو لوگ بھی اللہ کے نبی کا قرب اختیار کرتے ہیں کثرت ذکر سے، کثرت درود سے، ان لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ یہ نرمی پیدا کرتے ہیں اور وہ لوگ درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے بن جاتے ہیں۔ سو آپ سے عرض کروں کہ بعض وقت آپ چاہ کے کوئی چیز نہیں کر سکتے، لیکن کسی انرجی کے قریب جا کے اس انرجی سے وہ چیز ضرور پا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح آگ کے قریب ہاتھ کرتے ہیں تو ہاتھوں کو حدت محسوس ہوتی ہے، برف کے قریب ہاتھ کرتے ہیں تو ہاتھوں میں ٹھنڈک اور اس کا احساس آتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ اور نبی کے قرب سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ آپ سے عرض کروں، بس پلیز آپ نے کبھی کنفیوز نہیں کرنا، میری ساری باتوں میں ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے اور کہتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں، اور آپ بھی سمجھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، وہی واحد خدا ہیں۔
ان دا مین ٹائم انہوں نے نبی کو اب بنا ایسا دیا ہے، کیا کمال کہ وہ نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ بیان سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ بس یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان سے جو بے انتہا الفت رکھے گا، محبت رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتے رہیں گے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا بنایا ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ بات بہت لمبی ہو گئی، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے دیں بس اس چیز کی، اور ہماری دنیا آخرت کامیاب ہو جائے۔ بہت خوش رہیں، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔